अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा क़ुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ि वम्सहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल कअबैन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। पिछली नशिस्त में फ़हम दीन कोर्स के हवाले से दर्स फ़िक़्ह में वुज़ू का पहला हिस्सा आप अहबाब की खिदमत में पेश किया गया था, जिसमें वुज़ू की तारीफ़, फ़जीलत और वुज़ू के 4 फ़राइज़ जो कुरान मजीद से साबित हैं उस पर बात की गई थी, और वुज़ू की सुन्नतें आप हज़रात को बताई गई थी। आज वुज़ू की सुन्नतों से ही हम मौजू को कंटिन्यू कर रहे हैं, जारी कर रहे हैं, और मिसवाक की फ़जीलत व अहमियत, वुज़ू के मकरूहात, वुज़ू की अक़साम, और आखिर में इंशाअल्लाह तबारक व तआला नवाक़िज़ वुज़ू के ऊपर बात की जाएगी। पिछली नशिस्त में हमने एक बात जो बुनियादी तौर पर सीखी थी कि वुज़ू के 4 फ़राइज़ हैं। मुकम्मल चेहरे को धोना, पेशानी के बाल जिधर से शुरू होते हैं यहाँ से लेकर ठूड़ी के बिल्कुल थोड़ा सा नीचे तक, और एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक, ये पूरा जो सर्कल बनता है, ये चेहरे का सर्कल है, इसको धोना जो है वो फ़र्ज़ है। फिर दूसरा फ़र्ज़ वुज़ू के अंदर ये था कि कोहनी की जो हड्डी है इसके ऊपर और फ्रंट पर जो ये जोड़ आता है, जॉइंट है, इसके ऊपर ये जो पूरा सर्कल बनता है कोहनी के बाद से नीचे नीचे का ये सारा, ये दोनों बाजुओं को धोना कोहनी समेत, ये भी फ़र्ज़ है। तीसरा फ़र्ज़ चौथाई सर का मसा करना, कि अगर हम सर के 4 हिस्से कर लें, ठीक है जी, चारों अतराफ पर, तो उस सूरत में एक हिस्से पर जो है ना वो वुज़ू मसा करना ये फ़र्ज़ है। और चौथी चीज़ थी टखनों समेत पाँव को धोना, एंकल्स का जो निशान है, जो हड्डी उभरी हुई है उसके ऊपर तक जो है वो उसको धोना, पाँव को धोना, कदम को धोना, ये फ़र्ज़ है। मिसवाक की फ़जीलत व अहमियत, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अगर मुझे अपनी उम्मत को मुशक्क़त में डालने का अंदेशा ना होता तो मैं उन्हें हर नमाज के वक्त मिसवाक का हुक्म देता। मिसवाक नबी अलैहिस्सलाम को इतनी ज़्यादा पसंदीदा थी कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उम्मत की आसानी के लिए, कि तकलीफ़ ना हो, परेशानी ना हो, हर चीज़ को अगर लाजिम कर दिया जाएगा तो उम्मत मुशक्क़त में पड़ जाएगी, तो इस वजह से आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मिसवाक को लाजिम करार नहीं दिया, लेकिन अपने शौक़ का इजहार भी कौलन भी और फ़ेलन भी, अमलन भी फरमा दिया कि आप अलैहिस्सलाम हमेशा मिसवाक को इस्तेमाल फरमाते थे। इसी तरह हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मिसवाक मुंह को साफ़ करती है और रब ताला को बहुत पसंद है। एक और हदीस मुबारक में आता है, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मिसवाक वाली नमाज, यानी जिस नमाज से पहले वुज़ू में मिसवाक कर ली जाए, का गैर मिसवाक वाली नमाज से 70 गुना ज़्यादा सवाब है, 70 टाइम्स बेटर बंदे को जो है वो सवाब मिलता है। और मुर्शिद करीम मिसवाक की अहमियत और फ़जीलत बयान फरमाते हुए अक्सर ये बात इरशाद फरमाते हैं, जिसको मुल्ला अली क़ारी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने अपनी किताब मिरक़ातुल मफ़ातीह, जो कि मिशकात शरीफ की शरह है, इसमें लिखा है कि जो शख्स, आप फरमाते हैं कि नशा करने के 70 नुकसानात हैं, और सबसे कम नुकसान नशा करने का, सिगरेट का, नस्वार का, चरस का, शराब का, सबसे छोटा नुकसान ये है कि मरते वक्त उस शख्स को कलमा शहादत नसीब नहीं होता, क्योंकि सारी बदबूदार चीज़ें अल्लाह ताला और उसके नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हराम करदा चीज़ें हैं, तो इसीलिए ये फ़रिश्तों को भी पसंद नहीं है। और फरमाते हैं कि इसके मद्दे मुकाबिल, इसके बिल मुकाबिल मिसवाक के 70 फ़ायदे हैं, और उन 70 फ़ायदों में सबसे छोटा फ़ायदा ये है कि मरते वक्त बंदा मोमिन को कलमा शहादत नसीब होता है।
باقاعدہ فرشتے آتے ہیں اس کو کلمہ شہادت پڑھا کر پھر اس کی روح کو قبض کرتے ہیں۔ اور مرشد کریم ہمیں تعلیم فرماتے ہیں کہ حضرت والا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جو شخص مسواک کی پابندی کرتا تھا اس کو مرنے سے پہلے کلمہ پڑھانے والے فرشتوں کی زیارت نصیب ہوئی اور کلمہ شہادت پڑھ کر اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ تو یہ مسواک کی چند ایک فضیلتیں تھیں۔ مسواک کی سنتیں اور آداب: مسواک کو 3 دفعہ کرنا، جب بھی منہ سے باہر نکالیں مسواک کو دھو لینا۔ مسواک کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ اس کو دھوئیں گے، دھونے کے بعد منہ میں پانی لے کر رائٹ سائڈ پر اور پھر اس کے بعد لیفٹ سائڈ پر، اس طرح 3 مرتبہ جو ہے وہ کلی بھی کی جائے گی اور مسواک بھی کی جائے گی۔ مسواک کو پہلے دائیں جانب اوپر کے دانتوں میں کریں گے، پھر سامنے کی طرف اور پھر اوپر کے دانتوں میں بائیں جانب۔ مسواک کی ترتیب کیا ہوگی؟ سنت طریقہ کیا ہے کہ پہلے اوپر کے دانت صاف کرنے ہیں، رائٹ ٹو لیفٹ، ٹھیک ہے جی، اور پھر اس کے بعد اسی طرح پھر بائیں جانب نیچے کے دانتوں پہ کریں گے، پھر سامنے کی جی پھر دائیں جانب نیچے کے دانتوں پر کریں گے اور پھر سامنے کی طرف اور پھر اس کے بعد نیچے کے دانتوں میں بائیں جانب۔ تو مسواک کی ترتیب کرنے کی کیا ہوگی؟ ایک تو رائٹ ٹو لیفٹ کرنا ہے ہم نے، دوسرا پہلے اوپر کے دانت اور پھر نیچے کے دانت۔ مسواک کی موٹائی چھنگلی کے برابر اور لمبائی 1 بالشت ہوگی۔ ہر شخص کی اپنی جو چھوٹی انگلی ہوتی ہے اسے چھنگلی کہا جاتا ہے، اس سے زیادہ موٹی مسواک نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے جی، یہ خلاف سنت ہے۔ اور اس کا سائز جو ہے وہ پورا 1 بالشت جو ہے اتنا سائز ہونا چاہیے ہر شخص کے ہاتھ کے حساب سے۔ تو مسواک کی موٹائی چھنگلی کے برابر اور لمبائی 1 بالشت ہوگی۔ مسواک کرتے وقت دائیں ہاتھ کی 3 انگلیاں مسواک کے اوپر، دائیں ہاتھ کی 3 انگلیاں مسواک کے اوپر، چھنگلی یعنی یہ چھوٹی انگلی جو ہے یہ مسواک کے نیچے، تو اس طرح کی کنڈیشن بنے گی آپ کے ہاتھوں کی۔ اور انگوٹھا جو ہے وہ مسواک کے برش کے پاس رکھیں گے، تو یہ اس طرح کی کنڈیشن بنے گی، چھنگلی نیچے ہے اور 3 انگلیاں جو ہیں وہ اوپر ہیں اور اس کے بعد یہ برش کے قریب جو ہے وہ انگوٹھا ہوگا۔ مسواک کرتے وقت زبان سے او او کی آواز نکالنا بھی سنت ہے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ علیہ السلام وضو کے دوران مسواک فرما رہے تھے، تو نبی علیہ السلام کی آواز مبارک میں نے سنی کہ آپ علیہ السلام مسواک کرتے ہوئے آ آ کی آواز نکال رہے ہیں۔ تو مقصد یہ تھا کہ مسواک کو زبان پر اور زبان کی جڑ پر اچھے طریقے سے کیا جائے تاکہ جو بھی کچھ کھایا ہوا ہے یا منہ کی جو بھی بدبو ہے، جو مطلب اس میں لعاب وغیرہ ہے، وہ اچھے طریقے سے صاف ہو جائے۔ تو او او کی آواز نکالنے سے مراد کہ مسواک کو زبان کی جڑ تک کیا جائے تاکہ جو بھی مواد اندر پھنسا ہوا ہے وہ باہر آ جائے۔ دانتوں میں ارزن یعنی چوڑائی کے فارم میں، یعنی دائیں سے بائیں مسواک کریں گے اور زبان پر طولن اوپر سے نیچے کی طرف، یعنی جڑ سے زبان کے کنارے کی طرف اور کنارے سے پھر واپس زبان کی جڑ کی طرف۔ یہ چند ایک مسواک کی سنتیں تھیں کہ اگر کوئی شخص نماز کے دوران مسواک، وضو کے دوران مسواک استعمال کرتا ہے تو اس کو ان تمام باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ وضو کے مکروہات: پانی میں اسراف کرنا، بہت زیادہ پانی خرچ کرنا، ٹھیک ہے جی، یہ وضو کے ثواب کو زائل کرنے کا یا کم کرنے کا اندیشہ بنتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، ایک صحابی سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم کسی نہر پر بھی بیٹھے ہوئے ہو تو جلدی جلدی وضو کرو، پانی کا اسراف نہیں ہونا چاہیے، ضائع نہیں ہونا چاہیے کہ اگر جو پانی تمہارے سامنے سے گزر رہا ہے وضو کے دوران وہ تمہارے نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے۔ پانی میں کمی کرنا، اتنا کم پانی لیا کہ بالکل ہاتھ کے ساتھ اس کو جو چپکا رہا ہے اور وہ مطلب صحیح سے اعضاء دھل ہی نہیں رہے، اعضاء کے اوپر سے پانی بہہ ہی نہیں رہا ہے۔ چہرے پر اتنی زور سے پانی کو مارنا کہ چھینٹے دوسروں پر جائیں۔ بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے خاص طور پر مساجد میں پانی لیا، پانی دیکھے یہ چھپاک، دائیں بائیں جو بیٹھے تھے ان کو بھی نہلا دیا، تو یہ مکروہ عمل ہے۔ آپ کے وضو سے، میرے وضو سے کسی کو اذیت نہیں ہونی چاہیے۔ دوران وضو دنیاوی باتیں کرنا یہ بھی ممنوع ہے، مکروہ ہے، وضو کے ثواب کو زائل کرنے والی چیز ہے۔ بلا عذر اپنے غیر سے مدد طلب کرنا، یعنی کہ کوئی عذر نہیں ہے، بیماری آزاری نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کسی چیز کی حاجت نہیں ہے،
پانی موجود ہے، بالٹی موجود ہے، نلکا موجود ہے، ہر چیز موجود ہے، تولیہ موجود ہے، اور پھر اس کے باوجود بیوی سے کہنا، بچوں سے کہنا جی پانی کا انتظام کر دو۔ عام طور پر سردیوں میں ہوتا ہے کہ جی گرم پانی کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس کے لیے جو ہے وہ ایک دوسرے سے سوال کرنا، تو یہ بھی وضو کے مکروہات میں سے ہے۔ بندے کو کوشش کرنی چاہیے کہ نماز کے لیے جا رہا ہے، وضو کے لیے طہارت حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے، تو اس طہارت حاصل کرنے میں، نماز کی طرف جانے میں ایک شوق ہونا چاہیے، جذبہ ہونا چاہیے، لگن ہونی چاہیے، بیزاری کا اظہار جو ہے وہ کسی صورت نہیں ہونا چاہیے۔ تو بغیر عذر کے، بغیر مجبوری کے کسی غیر سے مدد طلب کرنا، یہ بھی وضو کے ثواب میں کمی کا باعث ہے۔ نئے پانی سے 3 مرتبہ مسح کرنا، ٹھیک ہے جی۔ مسح کرنے کا جو طریقہ ہے، سنت طریقہ ہے، وہ کیا ہے کہ ایک ہی دفعہ ہم چلو بھر ایک ہاتھ میں پانی لیتے ہیں، اس کو دوسرے ہاتھ پر گراتے ہیں، اور یہ جو ہم نے ہاتھ گیلا کیا ہے، ان دونوں ہاتھوں سے ہی پورے سر کا بھی مسح کر لیتے ہیں، کانوں کا مسح بھی کر لیتے ہیں، کانوں کے بیک کا مسح بھی کر لیتے ہیں، اور یہ بیک سائڈ جو ہماری گیلی ہوتی ہے، اس سے ہم گردن کا مسح بھی کر لیتے ہیں۔ تو یہ جو سارا مسح کا پروسیس کرنا ہے، یہ ایک ہی دفعہ پانی لے کر کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ ایک دفعہ پانی لیا، مسح کیا، پھر دوسری دفعہ پانی لیا، اس سے کان صاف کیے، کانوں کا مسح کیا، تیسری دفعہ پانی لے کر جو ہے نا وہ پھر کیا کہتے ہیں گردن کا مسح کیا جا رہا ہے۔ تو یہ اس طریقے سے نہیں ہوگا، بلکہ ایک ہی دفعہ پانی لیا جائے چلو بھر، اس کو دوسرے ہاتھ پر ڈال کر اس کو گیلا کر لیا جائے، اور گیلا کرنے کے بعد پراپر جو سنت مسنون طریقہ ہے اس حساب سے وضو کر لیا جائے، مسح کر لیا جائے۔ اسی طرح گلے کا مسح کرنا، یہ بھی مکروہ عمل ہے۔ نبی علیہ السلام نے پوری حیات طیبہ میں کبھی بھی گلے کا مسح نہیں فرمایا۔ تو جب گردن کا مسح کیا جاتا ہے، تو اگر کوئی شخص اپنے ہاتھ کو ایسے لاتا ہے، ایسے کرتا ہے، ٹھیک ہے جی، عموماً لوگوں کی عادت ہوتی ہے، تو یہ گلے کا جو پورشن ہے، اس کو گیلا کرنا یا مسح کرنا یہ وضو میں شامل نہیں ہے، یہ خلاف سنت ہے۔ تو جب پیچھے سے گردن سے ہاتھ آئے گا، تو ہاتھ ایسے رائٹ اینڈ لیفٹ آئے گا، اپنے اینگل پر آئے گا، یہ اندر کی طرف، یعنی پیچھے سے ہاتھ آیا تو یہ اندر کی طرف ہاتھ نہیں آنا چاہیے۔ یہ چند ایک چیزیں مکروہات تھیں وضو کی۔ وضو کی اقسام جی، سب سے پہلی قسم وضو کی جو ہے وہ فرض ہے۔ وضو اس شخص کے لیے فرض ہے جو نماز یا نماز جنازہ کا ارادہ کرے، یا قرآن پاک کو ہاتھ لگائے، اگرچہ ایک ہی آیت کیوں نہ ہو، یا سجدہ تلاوت کرنے کا ارادہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو نماز کے لیے، نماز جنازہ کے لیے، اور سجدہ تلاوت، قرآن مجید میں اگر تلاوت والی آیت کسی نے، سجدہ والی آیت کسی نے تلاوت کر دی ہے، تو اس صورت میں اگر وہ سجدہ کرنا چاہتا ہے، واجب سجدہ، تو اس کے لیے وضو کرنا فرض عمل ہے۔ تو نماز، اور نماز کے جیسے کہ ارکان ہوتے ہیں، نماز جنازہ میں قیام ہوتا ہے، اور سجدہ تلاوت میں صرف سجدہ ہوتا ہے، ان سب کے لیے جو ہے وہ وضو فرض ہے۔ چوتھی چیز کیا ہے اس میں، قرآن پاک کو ہاتھ لگائے۔ اگر قرآن پاک ویسے ہی پڑھنا ہے، تلاوت کرنی ہے، تو کوئی مذائقہ نہیں، بغیر وضو کے تلاوت ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر قرآن پاک کو چھونا ہے، مس کرنا ہے، پیجز اس کے پلٹنے ہیں، ایسی صورت میں وضو کا ہونا ضروری ہے، بلکہ فرض ہے۔ اگر بغیر وضو کے قرآن مجید کو ہاتھ لگایا، چھوا، اس کے پیجز کو ٹچ کیا، تو یہ حرام عمل ہے۔ وضو کی دوسری قسم واجب وضو ہے، ایسا وضو جو بندہ مومن پر واجب ہے، اور وہ ہے خانہ کعبہ کے طواف کے لیے وضو کرنا۔ اگر کوئی شخص طواف کرنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، طواف کے اندر 7 چکر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو طواف کے لیے اس کو وضو جو ہے وہ کرنا پڑے گا۔ اگر بغیر وضو کے طواف کر لیا تو وہ ادا نہیں ہوگا، ناقص رہے گا، مکمل ادائی نہیں ہوگی۔ تیسری قسم وضو کی ہے سنت یا مستحب وضو، ایسا وضو جو سونے سے پہلے کیا جائے، با وضو رہنے کے لیے وضو کرنا، کسی نیک محفل میں جانے کے لیے وضو کرنا، کسی بھی نیکی کے کام کے لیے اگر آپ وضو کرتے ہیں تو یہ وضو مستحب ہے، یعنی کہ اس کا ثواب ہے، اور اگر آپ نہیں کریں گے تو اس پر کوئی عذاب، کوئی پکڑ اور کوئی حجت نہیں ہے، معاف ہے۔ تو سونے سے پہلے، اور باوضو رہنے کے لیے کہ میں سارا دن باوضو رہوں، ٹھیک ہے جی، اور کسی نیک محفل میں جانے کے لیے وضو کرنا، درس قرآن ہے، درس حدیث ہے، ٹھیک ہے جی، ابھی جیسے درس فقہ بیٹھ کر آپ لوگ اگر سن دیکھ رہے ہیں، تو اس صورت میں باوضو ہو کر بیٹھنا یہ افضل عمل ہے، زیادہ ثواب کا باعث ہے۔ یہ 3 فرض، واجب اور سنت یا مستحب وضو کی قسمیں تھیں۔ اس کے بعد یہ وضو کے آداب، کل ہم نے پچھلی نشست میں وضو کی سنتیں پڑھی تھیں، جو کوشش کرنی چاہیے کہ لازمی طور پر ادا کی جائیں، تاکہ وضو کا زیادہ سے زیادہ ثواب جو ہے وہ
بندہ مومن کو مل سکے، لیکن ان سنتوں کے ساتھ ساتھ مکروہات سے بھی بچنا ہے جو خلاف سنت کام ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ مزید آداب ہیں تاکہ وضو بالکل کامل طور پر ادا ہو سکے۔ جیسے کہ پچھلی نشست میں ہم نے بات کی تھی، حدیث مبارکہ آپ کو سنائی تھی ناچیز نے، کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مسلمان وضو کرتا ہے بس اچھا اور ٹھیک وضو کرتا ہے، پھر اٹھ کر 2 رکعت دل اور چہرے کو متوجہ کر کے ادا کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ تو وضو کو مکمل اہتمام کے ساتھ، فرائض کے ساتھ، سنتوں کے ساتھ، فرائض تو کرنے ہیں، سنتوں کے ساتھ، اور اس کے بعد مکروہات سے بچتے ہوئے، اور وضو کے جتنے دیگر لوازمات ہیں، آداب ہیں، ان کو بھی بجا لانا چاہیے۔ اچھا جی، سب سے پہلی چیز وضو کے لیے اونچی جگہ پر بیٹھنا، ٹھیک ہے نا؟ یہ ایک افضل عمل ہے، بہتر عمل ہے۔ اگر نیچی جگہ پہ بھی بیٹھ گیا تو وضو ہو جائے گا۔ قبلہ رخ ہونا، یہ بھی اچھا عمل ہے کہ قبلہ رخ ہو کر وضو کیا جائے، لیکن جب کلی وغیرہ کرے گا تو اپنے چہرے کو نیچے کر لے گا۔ ایسے نہیں کہ سامنے قبلہ رخ بیٹھا ہوا ہے اور کلی جو ہے نا بالکل قبلے کے منہ کی طرف کر رہا ہے، تو کلی کرتے وقت، ناک کی صفائی کرتے وقت چہرے کو نیچے کر لے گا۔ اپنے غیر سے مدد نہ لینا، اس پر ہم بات کر چکے ہیں، پر دنیاوی باتیں نہ کرنا۔ کوئی شرعی مسئلہ ہے، کوئی بات چیت ہے، قرآن حدیث کی کوئی اس طرح کی ڈسکشن ہے، کوئی چل رہی ہے، تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن دنیاوی باتوں سے وضو کے دوران پرہیز کرنا چاہیے۔ قلب و لسان، قلب یعنی دل اور لسان یعنی زبان، قلب و لسان سے نیت کرنا، ٹھیک ہے نا؟ دل میں تو نیت ہوتی ہے، اور نیت کہتے ہی دل کے ارادے کو ہیں، لیکن اگر زبان سے بھی نیت کر لی جائے تو یہ ایک اچھا عمل ہے کہ باری تعالیٰ میں پاکی حاصل کرنے اور ناپاکی کو دور کرنے کی نیت کرتا ہوں، اور پھر بسم اللہ والحمد للہ پڑھ کر وضو کا آغاز کر دیا جائے۔ منقول دعاؤں کا پڑھنا، ٹھیک ہے؟ منقول دعاؤں سے مراد کیا ہے کہ وضو کرتے وقت جیسے جب ہاتھ دھوئے جاتے ہیں یا بازو دھوئے جاتے ہیں تو دعا کی جاتی ہے کہ باری تعالیٰ میرا نامہ اعمال بروز قیامت سیدھے ہاتھ میں دینا۔ جب بائیں ہاتھ دھویا جائے، بازو دھویا جائے، تو اس وقت دعا کی جائے کہ باری تعالیٰ میرا نامہ اعمال مجھے بائیں ہاتھ میں نہ تھمانا، نہ دینا، ٹھیک ہے جی؟ اسی طرح چہرہ دھوتے وقت، وہ قرآن مجید کی قائد ہے، اس سے علماء نے، فقہاء نے دعا لکھی ہے، منقول ہے کہ باری تعالیٰ میرے چہرے کو اس دن، جس دن لوگوں کے چہرے کالے پڑ جائیں گے، میرے چہرے کو اس دن روشن رکھنا، نور و نور رکھنا، سفید رکھنا۔ پاؤں دھوتے وقت یا اللہ اپنے دین پر مجھے ثابت قدم رکھنا، ٹھیک ہے جی؟ گردن کا مسح کرتے وقت اور سر کا مسح کرتے وقت جیسے عرش معلیٰ کا سایہ عطا فرمانا۔ گردن کا مسح کرتے وقت یہ دعا کی جائے کہ باری تعالیٰ مجھے میری گردن کو یعنی میرے وجود کو جہنم کی آگ سے نجات عطا فرما۔ تو اس طرح جو منقول دعائیں ہیں عربی میں پڑھ لی جائیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر عربی میں یاد نہیں ہے تو وہ اردو میں بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ تسمیہ پڑھ کر شروع کرنا، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بسم اللہ والحمد للہ خاص طور پر وضو سے پڑھ لینا افضل عمل ہے۔ بسم اللہ وضو کسی بھی کام کو، نیکی کو شروع کرنے کے لیے پڑھنی چاہیے، اور الحمدللہ کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ باری تعالیٰ تو نے ہدایت کا وہ راستہ دکھایا ہے جو بڑا بہترین ہے، ایک ایسا دین اسلام دیا کہ جو نفاست، نظافت کے اندر بھی اعلیٰ درجے کی عمدگی رکھتا ہے۔ تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے، اس کی تعریفات کو بجا لاتے ہوئے بسم اللہ والحمدللہ پڑھ کر وضو کیا جائے۔ شہادت کی انگلی سے کانوں کا مسح کرنا، یہ دونوں شہادت کی انگلیاں کہلاتی ہیں، لیفٹ والی بھی اور رائٹ والی تو ہے ہی ہے، لیفٹ والی بھی شہادت کی انگلی ہی کہلاتی ہے۔ تو اس سے جو ہے وہ کانوں کا مسح کیا جائے، وضو کے آداب میں سے ہے۔ پھر اس کے بعد انگوٹھی کو حرکت دینا، اگر کسی نے انگوٹھی وغیرہ پہنی بھی ہے ضرورت کے تحت، ویسے تو زینت مرد کے لیے نہیں ہے، عورت مطلب اگر انگوٹھی اس نے پہنی ہوئی ہے تو اس صورت میں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، انگوٹھی کو وہ حرکت دے تاکہ یقین ہو جائے کہ پانی مطلب انگوٹھی کے نیچے چلا گیا ہے۔ اور اگر انگوٹھی کو حرکت نہیں دی، ٹائٹ تھا، انگوٹھی ٹائٹ تھی فنگرز پر، اور اس صورت میں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں پانی نہیں پہنچا انگوٹھی کے نیچے، تو اس بات کو ذہن میں رکھیے گا، یہ شروع میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ پھر وضو نہیں ہوگا۔ اس کے بعد جی دائیں ہاتھ سے کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا، اور بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ناک کی صفائی کرنا، یہ بھی آداب میں سے ہے۔ نماز کے اول وقت میں وضو کرنا، یعنی کہ اذان ہو یا نہ ہو، 12:30 ہو گئے، 12:45 ہو گئے، ظہر کا وقت شروع ہو گیا، وضو کر کے بندہ تیار ہو جائے۔ جماعت بے شک 1:30 بجے ہے، 2 بجے ہے،
عصر کا وقت 5 بجے شروع ہو گیا، جماعت 5:30 پونے 6 6 بجے ہے، بندہ وضو کر کے اول وقت میں تیار ہو جائے۔ کلمہ شہادت وضو کے بعد پڑھنا، یعنی کہ وضو مکمل کر لینے کے بعد کلمہ شہادت کا ورد کرنا، پڑھ لینا۔ وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پینا۔ وضو کا جو بچا ہوا پانی ہوتا ہے وہ متبرک ہوتا ہے، مقدس ہوتا ہے، عام پانی کی نسبت اس کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے۔ تو جس پانی کی اہمیت جیسے کہ زمزم ہے، استادوں کا نیک استادوں کا جھوٹا پانی ہے، اور مرشد کا، شیخ کا، ٹھیک ہے، کسی عالم دین کا، مفسر محدث کا چھوڑا ہوا پس خوردہ جو پانی ہے، یہ سب متبرک اور مقدس پانی تصور کیے جاتے ہیں، ان میں برکت ہوتی ہے۔ تو اس کو کھڑے ہو کر پینا چاہیے تاکہ دیکھنے والے کو یہ آئیڈیا ہو جائے کہ یہ عام پانی نہیں بلکہ کچھ خاص پانی ہے۔ اسی طرح وضو کے بعد یہ دعا پڑھنا جس میں تشہد بھی شامل ہے اور دعا بھی شامل ہے۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، میں گواہی دیتا ہوں، اشہد میں گواہی دیتا ہوں، ان کہ لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وحدہ وہ تنہا ہے، اکیلا ہے، all alone ہے، لا شریک لہ اور کوئی اس کا شریک نہیں ہے، وَأَشْهَدُ اور میں گواہی دیتا ہوں انا کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ اس کے بندے ہیں، وَرَسُولُهُ اور اس کے رسول ہیں۔ اللہم اے اللہ اجعلنی مجھے بنا دے، اگر ملا کر پڑھیں گے تو اللہم اجعلنی، ٹھیک ہے جی، میم کو جیم کے ساتھ ملا دیں گے، اور اگر توڑ کر پڑھ رہے ہیں تو اللہم اجعلنی اے اللہ مجھے بنا دے، من التوابین بہت زیادہ توبہ کرنے والوں میں سے، وجعلنی اور مجھے بنا دے من المتطہرین بہت زیادہ پاک اور صاف رہنے والوں میں سے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، کہ تم میں سے جب بھی کوئی شخص وضو کرتا ہے اور بہت اچھا وضو کرتا ہے اور کامل وضو کرتا ہے، آپ دیکھیں کتنی تاکیدات ہیں، ٹھیک ہے جی، اکثر لوگ کہتے ہیں جی گردن کا مسا کہاں سے آ گیا، اور جی یہ جو ہے نا وہ کانوں کا مسا کہاں سے آ گیا، اور جی اونچا بیٹھنا کہاں سے آ گیا، مطلب اہتمام میں اور جان چھڑانے میں، مطلب صرف فرض ادا کیا اور بس جان چھڑائی۔ ایک تو ہے نا کہ وقت کی قلت ہے، لیکن ایک ہے کہ وقت بھی موجود ہے لیکن بس ایک بیگاری کی طرح، اور جان چھڑانے کے لیے جو ہے نا کہ نماز تو بیچارے نے پڑھنی ہے، تو اس لیے ان دونوں کے اندر فرق ہے۔ تو کامل وضو اور اچھا وضو دونوں باتیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائی۔ پھر کہتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ یہ پوری دعا جب وہ پڑھتا ہے تو حضور فرماتے ہیں اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس سے چاہے گا جنت میں بروز قیامت وہ داخل ہو جائے گا۔ تو یہ وضو کے چند ایک آداب تھے، لوازمات تھے، ٹھیک ہے جی، اس کو ہم نے مکمل کیا۔ آگے چلتے ہیں جی، آخری جو آج کا موضوع ہے وہ ہے نواقض وضو، کہ وضو کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ سب سے پہلی چیز سبیلین سے کسی بھی چیز کا نکلنا۔ سبیلین 2 راستے، سبیل کہتے ہیں ایک راستے کو، ٹھیک ہے، محرم میں پانی کی سبیل لگائی جاتی ہے، تو چونکہ وہ سبیل لگانے والا راستے میں بیٹھا ہوتا ہے اس لیے اس کو سبیل کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، بورو کیا گیا ہے اس کو عربی سے۔ تو سبیلین یعنی 2 راستے، تو دونوں راستوں میں سے کسی بھی چیز کا نکلنا، یعنی عضو تناسل سے یا اینس سے کوئی بھی چیز باہر آئے گی تو وہ وضو کو توڑ دے گی، چاہے ری ہو، مطلب مرئی ہو، دکھنے والی نجاست ہو، یا غیر مرئی ہو، نہ نظر آنے والی نجاست ہو، بدبو وغیرہ، وضو ٹوٹ جائے گا۔ پھر اس کے بعد جی خون یا پیپ کا نکل کر بہنا اس کے اندر شرط ہے، اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ کہیں زخم ہے، اس کو نوچا یا چوٹ لگی اور چوٹ لگنے کے بعد خون اتنا بہا کہ اپنے مقام سے، مطلب ایک تو ہے نا مقام پہ نکلا اور وہیں پر جم گیا، احتیاط سے ہاتھ پکڑ کے بندہ بیٹھا ہوا ہے کہ یار وضو ٹوٹنا نہیں چاہیے، تو اس صورت میں جو ہے وہ اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر وہ بہہ گیا، خون ہے یا پیپ ہے، تو بہنے کی صورت میں ذرہ برابر 1 ملی میٹر کے برابر بھی وہ سرکے گا، تو مطلب سرکے گا تبھی جب اس کے اندر سیلان ہو، ٹھیک ہے نا، بہاؤ اس کے اندر موجود ہو، تو وہ اس صورت میں اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ اسی طرح خراش آ جاتی ہے، تو خراش جب آتی ہے تو ہاتھوں میں لالی تو آ جاتی ہے،
اعضاء پر لالی آ جاتی ہے، چھل جاتی ہے جگہ، لیکن وہ خون اتنا نہیں ہوتا کہ وہ بہہ جائے، تو ایسی صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اس کے بعد جی منہ بھر کر قے آنا، ٹھیک ہے، منہ بھر کر قے آنا۔ تو منہ بھر کر قے آنے سے کیا مراد ہے کہ اتنی زیادہ وومیٹنگ ہو، اتنی زیادہ الٹی آئے، ٹھیک ہے، کہ اس کو بندہ روک نہ سکے، تو یہ کہلاتا ہے منہ بھر کر قے آنا۔ ایک ہوتی ہے کھٹی ڈکار، کہ مواد اوپر آیا، غذا اوپر آئی ڈکار لینے سے اور واپس چلی گئی، تو اس سے نہ وضو پر کوئی فرق پڑتا ہے اور نہ روزے پر کوئی فرق پڑتا ہے۔ لیکن وضو کے معاملے میں اگر منہ بھر کر قے آ جائے جس کو انسان عام حالت میں روک نہیں سکتا، تو اس صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا۔ پھر اسی طرح سہارے کے ساتھ اونگ آنا یا سونا۔ سونا تو بالکل کلیئر ہے کہ ایک شخص سو گیا، وضو ٹوٹ گیا۔ سہارے کے ساتھ اگر اس کو اونگ بھی آئے گی، مثال کے طور پر اس حالت میں اگر میں بیٹھا ہوں تو میرے پاس کوئی سہارا نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، لیکن اگر یہ میں اس طریقے سے بیٹھا ہوں، پیچھے ٹیک لگائی ہوئی ہے، یا کر کے بیٹھا ہوں، یا ایسے ٹیبل کو ایسے پکڑ کے بیٹھا ہوں، مکمل سہارا ہے، تو پہلے سہارے کی پوزیشن سمجھ لیں۔ تو اگر سہارے کی صورت میں اتنا بھی ہوا تو یہ وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگر سہارا لگا کر، ٹیک لگا کر کسی بھی چیز کے ساتھ بیٹھا ہوا، آنکھیں ابھی آدھی بند ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، نیم بے ہوشی والی جو کیفیت ہوتی ہے، اتنا بھی ہوا تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ سہارے میں کوئی چھوٹ نہیں ہے، اونگ آئے گی وضو ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر بغیر سہارے کے بیٹھا ہوا ہے، کسی چیز کا سہارا نہیں ہے، جیسے کہ ہم آلتی پالتی مار کر بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کراس میں پاؤں کو ایسے کر کے، اور یا پھر جو ہے وہ مراقبے کی ایک کیفیت ہوتی ہے کہ دونوں گھٹنوں کو ہم ایسے یوں کر کے کھڑے کر لیتے ہیں، دونوں گھٹنے، اور ہاتھ کو پیروں کے گھٹنوں کے گرد لپیٹ لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد سر رکھ لیتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں اگر کوئی شخص سو جاتا ہے تو جب تک وہ نیچے نہیں گرے گا، ٹھیک ہے، تو اس وقت تک اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ تو اگر مثال کے طور پہ آلتی پالتی مار کے ایسے بندہ، سمجھیں آپ یہ سمجھیں میری ٹانگیں ہیں، پاؤں ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ آلتی پالتی مار کے بندہ بیٹھا ہوا ہے، اب بیٹھے ہوئے میں سہارا کہیں پر کچھ نہیں ہے، نارمل حالت میں بیٹھا ہوا ہے، آلتی پالتی ہے، اونگ رہا ہے، وضو نہیں ٹوٹے گا، اونگ رہا ہے، وضو نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن جب یہ اونگتے اونگتے اتنا گرا کہ اس کی ایک سرین ہپس میں سے ایک پشت، ایک ہپ زمین کو چھوڑ دے گی، تو اس صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو بغیر سہارے کے بیٹھا ہو تو ایک پشت کا، ایک سرین کا زمین سے اٹھ جانا یہ ضروری ہے، اور ادروائز اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ نماز جنازہ کے علاوہ کسی نماز میں قہقہا لگا کر ہنسنا یہ بھی وضو کو توڑ دیتا ہے، کیونکہ نماز جنازہ میں عموماً کوئی ہنستا نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایک غم کی کیفیت ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص ہنس رہا ہے نماز جنازہ میں، اس کو ہنسی آ جاتی ہے، تو وہ ہو سکتا ہے کہ کسی دماغی مطلب خلل کی وجہ سے ہو، افسردگی کی، مطلب ایک ہائی ٹینشن کی وجہ سے ہو، افسردگی کی شدت کی وجہ سے ہو، اور اس میں ایک طرح سے پردہ بھی ہے دیکھا جائے تو بہرحال نماز جنازہ کی حالت میں اگر کوئی قہقہ لگا دیتا ہے، ہنس پڑتا ہے، یعنی اتنی آواز سے ہنستا ہے کہ اس کی آواز جو ہے وہ دوسروں کو سنائی دے، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں نماز جنازہ میں تو نہیں ٹوٹے گی، لیکن عام نماز میں اگر وہ ہے اور اتنی آواز آ جاتی ہے کہ ایک تو ہے نا اسمائل پاس کرنا، مسکرانا، ٹھیک ہے، مسکرانے سے نہیں ٹوٹے گا، ٹھیک ہے، دانت بھی نظر آ جائیں پھر بھی نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر وہ اتنا ہنسا کہ باقاعدہ حلق سے آواز آئے، گلے سے آواز آئے، بے شک بالکل تھوڑی سی کیوں نہ ہو، تو اس کی نماز تو ٹوٹے گی، اس کا وضو بھی ٹوٹ جائے گا۔ اس کے بعد جی نیکسٹ ہے بے ہوشی یا جنون کا طاری ہو جانا۔ کوئی شخص بے ہوش ہو جائے، مجنون ہو جائے، دیوانہ ہو جائے، پہلے وضو کی حالت میں تھا، جب اس کنڈیشن میں گیا تو وہ وضو کو توڑ ڈالے گا۔ مباشرت فاحشہ کا پایا جانا۔ مباشرت فاحشہ کسے کہتے ہیں کہ شوہر کا اپنی بیوی کے ساتھ اتنی قربت کر لینا کہ اس کا عضو تناسل کا جو اوپری حصہ ہے، ٹھیک ہے، حشفہ جس کو کہتے ہیں، اگر وہ بیوی کے اوپری حصے میں بھی داخل ہو جائے تو اس صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ یہ چند ایک چیزیں تھیں وضو کے حوالے سے جو ضروری تھیں۔ آج ہم نے وضو کے آداب، مسواک کی فضیلت، وضو کی اقسام، مکروہات اور کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ ساری ڈسکس کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ پاک ذات ہم سب کو
صحیح معنوں میں دین متین کا علم سیکھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔